नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हुए हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। और नाज़रीन एक बार फिर आप सबको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है आपका प्रोग्राम है, आपके लिए है और आपके सवालात से इसकी इफ़ादियत में मज़ीद इजाफा होता है। तो सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ख़ास मौजू पर थोड़ी सी रहनुमाई हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत है कि मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कल की गुफ्तगू अगर आपके जहन में हो तो आपको याद होगा कि कल हमने इंसानी ज़िंदगी पर गुनाहों के असरात इस पर तबादला ख्याल किया था। आज इसी गुफ्तगू के या इसी मौजू के दूसरे पहलू पर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि इंसानी ज़िंदगी पर नेकियों के क्या असरात मुरतब होते हैं, इंसानी वजूद पर या इंसान की ज़िंदगी पर, उसके गिरदोपेश पर। तो इस सिलसिले में हमने कल भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के कुछ गुफ्तगू का हवाला दिया था कि वो फरमाते हैं कि जिस तरह गुनाहों के कुछ असरात मुरतब होते हैं, इसी तरह नेकियों के यानी हसनात के भी कुछ असरात होते हैं। और वो कहते हैं कि इन्ना लिल हसनति दियाउन फिल वज्ह व नूरुन फिल क़ल्ब व सिहतन फिल रिज़्क़ व क़ुव्वतन फिल बदन व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिन नास। यानी अगर नेकियां होती हैं, इंसान के आमाल का हिस्सा होती हैं, उसके अफ़कार, उसके ख़यालात का हिस्सा होती हैं, तो इनकी चीज़ें, इनके असरात जो होते हैं वो इंसान के वजूद पर भी और उसके मामूलात पर भी, उसकी ज़िंदगी पर भी मुरतब होते हैं। न सिर्फ ये कि सिर्फ ज़िंदगी पर, कभी कभी हम देखते हैं कि ज़िंदगी के बाद भी ये नेकियां, ये खूबियां बाकी रहती हैं, ज़िंदा रहती हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह एक मिसाल भी है, एक वाक़या भी है, ज़रूर गोश गुजार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन नेकियों के असरात की जानिब जब आते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहली जो खूबी बयान की गई है वो ये है कि चेहरा पुरनूर हो जाता है, हशाश बशाश नज़र आता है। लाख परेशानियाँ हों, मुश्किलात हों, लेकिन चेहरा हमेशा खिला खिला सा रहता है, मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। दूसरे, दिल हमेशा पुरनूर रहता है, दिल के अंदर एक रोशनी होती है जो अल्लाह की मदद, उसके ईमान, उस पर ईमान और यकीन का नतीजा होती है। तीसरे, हम ये देखते हैं कि रिज़्क़ में बेइंतहा वुसअत और फराखी आ जाती है। चौथा, जिस्म अगर कमज़ोर भी है तो अल्लाह ताला उसे तवाना बना देता है, उसके अंदर बेहिसाब ताकत आ जाती है। और आखिरी जो खूबी बयान की है वो ये है कि वो लोगों की नज़र में महबूब हो जाता है। अल्लाह की नज़र में तो होता ही है, लेकिन लोगों का भी बहुत प्यारा होता है। तो इन तमाम बातों पर इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले मौलाना साहब, चेहरा पुरनूर हो जाता है, जबकि कल हमने देखा था कि गुनाहों के वजह से या गुनाहों के असरात से चेहरे का नूर गायब हो जाता है, तारीकी, बेरौनकी, फीका फीका बेजान सा नजर आता है। आज मामला बरक्स है, ये नूर कहाँ से आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया है कि हसनात ये सय्यात को दूर कर देते हैं। बेशक नेकियों के जो असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर, इसको समझने के लिए आप इसको इस तरह समझें कि उसके असरात एक तो ज़ाहिरी तौर पर होते हैं, एक मानवी तौर पर होते हैं, जो आखिरत में उसके असरात मुरतब होंगे। ज़ाहिरी एतबार से, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई आदमी अगर नेकी करता है और अच्छे अमल करता है, हसनात की तरफ राग़िब होता है, तो सबसे पहले जो असर उसके ऊपर ज़ाहिर होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को पुरनूर बना देते हैं और उसके चेहरे पर ऐसी ताबा कि महसूस होता है कि हाँ ये अल्लाह वाला है। उसके बरखिलाफ़ जो लोग फासिक और फाजिर हैं, बदअमली के शिकार हैं, आप उनको देख लें, कितने भी राहत व आराम में हों, कितने चैन व सुकून से हों, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल मुकद्दर होता है, सियाह होता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्लाह की हज़ारों लानतें पड़ी हुई हों। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अहम बात लिखी है, ख़ास तौर से नेकियों के बारे में और नेकियों में से रोज़े के असरात के सिलसिले में, कि अगर आप किसी शख्स को रमज़ान शरीफ के बाद देखें कि वो उन आमाल में तसलसल को बाकी रखे हुए है जो आमाल रमज़ान शरीफ में कर रहा था, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके आमाल को कबूल कर लिया है और कबूलियत का ये असर है कि उस आमाल को बाकी रखे हुए हैं। लेकिन
اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ان اعمال کو باقی نہیں رکھ پایا ہے جو رمضان شریف میں کر رہا تھا یا نیکیوں کے ایام میں کر رہا تھا، اب اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے جو اعمال کیے تھے نیکیوں کے ایام میں وہ اعمال قبول نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بقیہ ایام میں نیکیوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزہ دار ایسے تھے جنہوں نے روزہ رکھا لیکن ان کا روزہ رکھنا صرف بھوک ہی پر تھا۔ بالکل، یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، یکے بعد دیگرے ان کے 2 جوان بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ حشاش بشاش بالکل بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی نارمل سی چیز ہے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ بھائی آپ کے ایک بیٹے کا انتقال پرسوں ہوا، دوسرے کا انتقال کل ہو گیا، اور آج آپ کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، آپ کے چہرے پر کوئی غم نہیں، کوئی غم و اندوہ نہیں، کوئی فکر کی پرچھائی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کس بات کی فکر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کا چہرہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرنور رہتا ہے، اور وہ ہنستے مسکراتے حشاش بشاش نظر آتے ہیں، لاکھ غم ہیں لیکن وہ ان کے چہرے پر اس لیے ظاہر نہیں ہوتے کہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اب ہم دل کے نور کی جانب آ رہے ہیں، دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ پر ایمان پر ہوتی ہے، اللہ کے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اللہ کی ذات پر توکل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو دل کی یہ روشنی اور دل کی تاریکی، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا بھی تعلق اعمال حسنہ ہی سے ہے کہ جب انسان کوئی حسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے اور اس کا دل منور ہوتا ہے۔ دل منور ہوتا ہے تو دل چونکہ اہل ایمان کے ہاں ایک سب سے مین پاور ہے جو انسان کو گائیڈ لائن دیتا ہے اور میسج دیتا ہے دماغ کو، پھر دماغ ایکٹیو کرتا ہے تمام اعضاء جوارح کو عمل کرنے کے لیے۔ چونکہ دل مرکز ایمانی ہے، نور ایمانی کی جگہ ہے، تو جتنا زیادہ آپ نیکیوں سے قریب اپنے آپ کو کریں گے اتنا ہی آپ کا دل منور ہوگا۔ دل منور ہوگا تو آپ نیکیوں سے زیادہ قریب ہوں گے اور حسنات کی طرف جائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر آپ برائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، برائیوں کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کا دل سیاہ ہوگا، کالا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ سیاہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیا تو اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب اس کا محیط ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دل بالکل تاریک اور سیاہ ہو گئے ہیں، اب اعمال کی طرف ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ سے توبہ کرتے ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے تو کیا وہ تاریکی زائل ہو جاتی ہے؟ بالکل، حدیث پاک میں فرمایا گیا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سے ہر کوئی آدمی خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے خطا پر باقی نہ رہے بلکہ توبہ استغفار کر لے۔ ایک سوال ہے یہاں، جی مولانا صاحب، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو نقطہ ہے جو کہ بتدریج سیاہی مائل ہو جاتا ہے، پورے دل کو ایک غلاف کی طرح لپیٹ لیتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ کیا یکسر زائل ہو جاتا ہے یا بتدریج زائل ہوتے ہیں؟ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے بچے پینسل سے کاپی پہ کچھ لکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ربڑ سا بھی ہوتا ہے۔ جی، کوئی ضروری نہیں کہ بچہ جو لکھ رہا ہے وہ غلط ہی لکھے یا صحیح لکھے، غلط بھی لکھ سکتا ہے وہ۔ تو عموماً ماں باپ کیا کرتے ہیں یا ٹیوٹر یہ کرتا ہے کہ غلط لکھا ہے تو اس کو ربڑ سے مٹاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو صحیح لکھاتے ہیں وہاں پر۔ گناہوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے اور توبہ کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ خالص توبہ کر لیں، عزم بالجزم کر لیں، تو اللہ رب العزت اس کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے، شان ستاری ہے، وہ قادر ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، وہ ہر کسی پہ اس کا زور چلتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے 2 بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا کہ غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں رزق میں برکت، وسعۃ فی الرزق۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں بندہ مومن کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جس کی تفصیل کی یہاں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن 1933 کا یہ واقعہ ایک شخص اپنی یادداشت بتاتا ہے کہ وہ جب اپنے قصبے میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک ایسا مخیر گھرانہ ہے کہ جس کی بظاہر کوئی آمدنی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان ہے، لیکن ان کی جو اہلیاں ہیں
وہ اپنے گھر پر کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی. مسجد میں کوئی مسافر آتا ہے تو ان کے گھر پر خبر کر دی جاتی ہے, اور دونوں وقت کا کھانا اگر ضرورت ہوتی ہے تو زاد راہ بھی وہ توشہ بھی پیک کر کے دے دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہر موقع پر کسی کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہی وہ ایک گھر نظر آتا ہے جہاں وہ جا کر دست سوال دراز کرتے ہیں. تو وہ شخص پہنچتا ہے تحقیق کرتا ہوا اس پان بیڑی کی دکان پر, منظور چچا ان کا نام تھا, اور وہ کہتا ہے کہ منظور چچا آپ کی بس یہ چھوٹی سی دکان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا, یہ 2 آدمی بیڑی بنا رہے ہیں, میں پان لگاتا ہوں. تو کہا کہ آپ کو اتنی برکت کہاں سے ہوتی ہے اس چھوٹی سی دکان سے؟ اس علاقے میں بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں, بڑے بڑے چودھری ہیں, لیکن میں نے کسی کے گھر پر وہ خوشحالی, وہ فراوانی نہیں دیکھی جو میں نے آپ کے گھر پر دیکھی ہے. انہوں نے کہا بیٹا میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ٹین کا ادھر رکھا ہے, ہر روپے میں جو مجھے ملتا ہے اس میں سے 1 پیسہ اللہ نام کا اس میں ڈال دیتا ہوں. جب یہ ٹین کا ڈبہ ریزگاریوں سے یعنی چینج پیسوں سے, سکوں سے بھر جاتا ہے تو میں تمہاری چچی کے پاس بھجوا دیتا ہوں, اور تمہاری چچی مٹھی بھر بھر کر جو سائل آتا ہے اس کو دیتی جاتی ہیں. تو جب سے تمہاری چچی میرے گھر میں آئی ہے, اللہ کی اس نیک بندی کی یہ خوبی انہوں نے بتائی کہ جب سے وہ میرے گھر میں آئی ہیں, میرے گھر میں رزق کی ریل پیل ہے, روزی کی ریل پیل ہے, اور یہی چھوٹی سی دکان ہے جو میرے روزگار کا وسیلہ ہے. تو یہ دیکھیں مولانا صاحب کہ بظاہر کوئی آمدنی کا بڑا ذریعہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صدقہ کر لیا, سودا کر لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے راستے میں جتنا خرچ کیا جائے گا اللہ رب العزت اتنا ہی مال میں اضافہ کریں گے, جیسا کہ بھی آپ نے واقعہ بتلایا. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور میں نے بھی اپنے گھر میں, اپنے محلے میں دیکھا ہے اپنے بچپن میں. اب تو رواج سا ختم ہوتا چلا گیا ہے کہ عموماً مائیں اور بہنیں جب کھانا پکایا کرتی تھی صبح اور شام کا, تو ان کے گھروں میں ایک مٹکا, ایک ڈبہ رہتا تھا کہ اگر چاول بنایا ہے تو چاول کی 1 مٹھی ڈال دیا اس میں, اور روٹی بن رہی ہے تو 1 مٹھی آٹے کی ڈال دی. ہفتے بھر میں جو اکٹھا ہوا وہ کسی مدرسے میں یا سائل آ رہا ہے مانگنے کے لیے تو اس کو دے دیا کرتی تھی. حالانکہ 1 مٹھی چاول کی کوئی حیثیت نہیں ہے, 1 مٹھی آٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ کے نام پہ نکالیں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں 50,000 کی آمدنی آ رہی ہے, لاکھوں روپے لوگ کما رہے ہیں, لیکن حالات ویسے کہ ویسے ہیں, مہینہ پورا نہیں ہونے پاتا ہے, کہ ضرورتیں ان کی پوری نہیں ہو پاتی ہیں, اور پھر شکایتیں ہوتی جناب ہمارے کام میں برکت نہیں ہے, ہمارے مال میں برکت نہیں ہے. سوچنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ, اور پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف کے اعمال کیا تھے, ہمارے بزرگوں کے اعمال کیا تھے, کیا وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے مال میں, کاروبار میں, روپے پیسے میں برکت ہوا کرتی تھی. جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. کیا بات. آج ہم نے اس چراغ کو بجھا دیا, بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اسلاف کے تھے. سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا اور ان کے ایک باغ تھا, اس باغ میں جو بھی پھل آتا تھا وہ کیا کرتے تھے, اس کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ تو راہ خدا میں خرچ کیا, ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا, اور ایک حصہ آگے جو فصل آنے والی ہے اس کی ضرورت پہ خرچ کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے. تو جو اولادیں تھیں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس بات پہ کہ بھئی یہ میرا باپ بیوقوف ہے, باولا ہے, یہ غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو دیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, جب تک باپ ہیں تو یہ معاملہ چل رہا ہے, ان کے انتقال کے بعد پھر ہماری جب باری آئے گی پھر دیکھا جائے گا. باپ کا انتقال ہو گیا, بچوں نے طے کر لیا کہ بھائی باغات کے پھل ہم اس وقت کاٹ کے لے کے آئیں گے جب کوئی وہاں سائل نہ پہنچے, صبح سویرے اندھیرے میں جائیں گے اور سب کاٹ کے لے کے آ جائیں گے. نیت پر اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں سے ایک بھائی چاہ رہا تھا کہ یہ کام غلط ہے تمہارا, مشورہ دے رہا تھا, لیکن بقیہ دیگر بھائی بزد تھے کہ نہیں ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. صبح سویرے بھور میں وہ نکلے اپنے کھیتوں کی طرف, باغات کی طرف. اللہ رب العزت جو اس بات پر قادر ہے کہ ان پھلوں کے اندر, اس باغات کے اندر پھل لائے, وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پھل لایا ہوا گرا دے, اس کو جلا کے راکھ کر دے. ایک بجلی سے آئی اور اس پورے باغ کو اللہ رب العزت نے خاکستر کر دیا, یہاں تک کہ اس کے نام و نشان کو باقی نہیں رکھا. جب بھائی پہنچے وہاں پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں تو کہیں باغ نہیں ہے, ہمارا باغ کہاں چلا گیا, ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو تلاش کر رہے ہیں. تو جو بھائی تھوڑا سا مخیر تھا اس نے کہا کہ میں کہا کرتا تھا کہ اس طرح کی حرکت مت کرو, اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور اللہ اس طرح سے سلب کر سکتا ہے ہماری کھیتیوں کو, باڑیوں کو, فروٹ کو, اس لیے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کیا تو اللہ رب العزت نے وہ چیز عنایت
فرمائی ان لوگوں کو. بالکل صحیح واقعہ آپ نے بہت اہم واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ ہمارے لیے اس میں مثال ہے، عبرت ہے. اب آتے ہیں چوتھی نشانی کی جانب کے، جس میں انہوں نے بتایا کہ قوتاً فی البدن، کہ جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے. بظاہر دبلا پتلا ناتواں سا شخص ہے، لیکن قوت ایمانی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ تھوڑے دبلے پتلے آدمی تھے، خاص طور پر ان کی ٹانگیں بڑی پتلی ہوتی ہیں. تو ایک بار وہ مسواک لینے کے لیے درخت پر چڑھے، ہوا کا تیز جھونکا آیا اور ان کے پیر کپ کپانے لگے. تو صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ مسکرائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا تو یہ دبلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گی. تو ہم یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بظاہر دبلے پتلے، نحیف و ناتواں، لیکن رسول پاک کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. اور جب خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا عظیم کارنامہ نہیں ہے جو کہ انہوں نے انجام نہ دیا ہو، چاہے مرتدین کی سرکوبی ہو، چاہے منکرین زکوٰۃ سے زکوٰۃ کی وصولی ہو، جھوٹے انبیاء سے جو مدعیان نبوت سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اس دبلے پتلے وجود میں اتنی طاقت کہاں سے دیتا ہے؟ یہ سب کچھ نور ایمانی اور قوت ایمانی کی بنیاد پر ہے. مجموعی اعتبار سے صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے. صحابہ کرام کو کوئی بہت موٹے تگڑے اور اس ٹائپ سے نہیں تھے کہ پیٹ نکلا ہوا ہو اور اس ٹائپ سے، اور بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہوں اور فربا بدن ہو. فربا بدن کو تو پسند بھی نہیں کیا گیا اسلام کے اندر. صحابہ کرام جب مدینہ گئے تھے، آپ کو تاریخ کے حوالے سے یاد ہوگا کہ وہاں صحابہ کرام کو موسم راس نہیں آیا، جس کی وجہ سے کچھ بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں، بخار رہنے لگا. جی. جب صحابہ کرام واپس مکے آئے عمرہ کرنے کے لیے تو مکے والے مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو بڑا ہجرت کر کے گئے تھے لوگ مدینے، اور وہاں جا کر کے کھانا پینا نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کو، تو یہ سوکھ گئے ہیں اور ان کے گال پچک گئے ہیں اور پیٹ ان کی پیٹھوں سے مل گئے ہیں. مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کی جماعت اتنی پسند اور محبوب تھی، اور میرے آقا نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو اپنا خون جگر دے کے سینچا، صبح شام کی تگ و دو محنت سے سینچا ہے اور اس پودے کو لگایا ہے. اللہ رب العزت کو قطعاً یہ بات پسند آئی اور فرمایا کہ میرے نبی اپنے صحابہ کو بولو کہ اگر ان کے بدن کمزور ہیں، کمزور صحیح، لیکن طواف کے اندر یہ لوگ رمل کریں، سینے کو نکال کر کے اور اس طرح سے بازو کو ہلا کر کے چلیں. اور اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آج تک یہ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس عمل کو اللہ نے باقی رکھا ہے. بالکل. ویسا آخری جو ہے محبتاً فی قلوب الناس، یعنی لوگوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں کیونکہ سالار بھائی فون لائن پہ موجود ہیں. پہلے ان کا سوال لیں اور پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی جانب بھی آئیں گے. سالار بھائی آپ کا بہت استقبال ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باقی سوال یہ ہے کہ جیسے ڈھلتی عمر میں اللہ زیادہ یاد آتے ہیں، کیا موت کا خوف ہوتا ہے یا پھر انسانی فطرت ہے؟ دوسرا سوال باقی یہ ہے کہ جیسے ہم کسی ہمارے مرحوم کو قرآن بخشتے ہیں مرنے کے بعد، تو اس کا بینیفٹ کتنا ملتا ہے اور کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں سالار بھائی آپ کے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام میں. فرزانہ ہمارے ساتھ ہے. فرزانہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے، عصر کے وقت میں ہر روز پڑھنے کا ایک اچھا سا وظیفہ بتائیے. عصر کے وقت؟ ٹھیک ہے، عصر کے وقت کوئی خاص وظیفہ ہے بہن جاننا چاہ رہی ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد جی ایک تو 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک درود شریف پڑھ لیں، جی چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مناسب ہوتے پڑھ لیں، یا تو بڑا درود پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. یہ 3 تسبیحات ہیں، اس کو
مکمل کر لیا کریں. اب بہن نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ 1 ہفتے تک پڑھنے کا وظیفہ، تو کیا یہ نہیں نہیں، اگر شرط اس کو ضروری ہے کہ ہفتے تک کنٹینیو رکھیں تو بہت فائدہ ہے ان کے لیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اقرا صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ اقرا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ اقرا ہماری آواز سن رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سن رہی ہوں، آواز آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرا ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے، سوال بتائیے. مجھے نا مطلب میرا اوپر سایہ جھپتا تھا. اقرا سوال شروع سے بیان کیجئے. مجھے نا جھٹکے بہت لگتے ہیں، مطلب میں چونک جاتی ہوں، بیٹھے بیٹھے ہل جاتی ہوں پوری. ان کی بات آپ تک پہنچی مولانا صاحب؟ وہ چونک جاتی ہیں، چونک جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نیند کی حالت میں؟ نہیں، بیداری کی حالت میں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس میں کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جس کو عصبی اثرات کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو کسی ماہر شخص کو اس کو دکھا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ صبح شام فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں، یا اپنے ہاتھ میں دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیا کریں. جی سالار بھائی کا سوال بہت اہم ہے کہ ڈھلتی عمر میں انسان نیکیوں کی عبادت کی جانب جو راغب ہوتا ہے، اس کی 2 وجوہات انہوں نے بتائیں. یا تو یہ انسانی فطرت ہے یا خوف خدا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ خوف خدا تو انسان کو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آدمی کب اس دنیا سے رخت سفر باندھ لے. جوانی ہے، بچپن ہے، بڑھاپا ہے. لیکن چونکہ آدمی جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ہمیں مرنے کی طرف جانا ہے، اب ہم مرنے ہی والے ہیں، اور بڑھاپا اس کے اثرات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں. تو اس لیے انسان اپنے آپ ہی وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سعادت دیتے ہیں حسنات کی اور نمازوں کی اور استغفار وغیرہ کی. اب ایصال ثواب میں اجر کتنے فیصد ہوتا ہے، جیسے انہوں نے پرسنٹیج جاننا چاہا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت سے آپ پرسنٹیج نہ طے کریں، جبکہ قرآن شریف میں اور دیگر مواقع میں اللہ رب العزت بارہا ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کتنے گنا اس کو اضافہ کر کے دے گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے. اور رہی بات ان کی کہ ایصال ثواب کے لیے پوچھ رہے تھے، وہ ایصال ثواب کا بڑا فائدہ ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں، فضائل ذکر میں یا صدقات میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھے، ان کا گزر قبرستان کی طرف سے ہو رہا تھا، اور انہوں نے کچھ پڑھ کر کے ان مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا. رات میں کیا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے آیا ہے، جیسے کوئی ڈاکیا ڈاک تقسیم کر رہا ہے، وہ سارے مردے وہ ڈاک وصول کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک منظر تھا. ایک شخص ہے جو دور بیٹھا ہوا ہے، وہ اور لوگوں کی طرح وہ دوڑ کر کے نہیں آیا لینے کے لیے. تو پوچھا بھی کیا بات ہے، سب لوگ دوڑ کر کے آئے ہیں اور تم وہاں پیچھے بیٹھے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ بھئی میرا بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، اور میرے لیے قرآن شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اس لیے مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، وہ جو بھیجتا ہے وہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. تو گئے جا کر کے دکان پہ بھی دیکھا، اور بچے سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تمہارا کیا معمول ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ بھئی میرا معمول یہ ہے، جب گراہک آتے ہیں تو میں سودا بیچ دیتا ہوں، نہیں ہوتے ہیں تو میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ کر کے اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ان صاحب کا گزر اسی قبرستان سے ہوا، پھر کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا. پھر رات میں وہی خواب دیکھا اور وہی منظر تھا، لیکن اس رات میں وہ شخص دوڑ کر کے آیا اور لوگوں کے ساتھ بھی. تو پوچھا بھائی اس دن تم دوڑ کر کے نہیں آئے تھے اور آج دوڑ کر کے آئے ہو اور لوگوں کے ساتھ میں کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو بچہ میرے لیے قرآن شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا کرتا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ پردہ فرما گیا. اب جو نیکیاں ہم کو ملتی تھی قرآن شریف کی تلاوت کی، وہ آنی بند ہو گئی ہیں. تو اس لیے عام مومنین کے حسنات میں سے، دعاؤں میں سے جو کچھ بچا کھچا مل جاتا ہے وہ بھی میں لپک کے لینے کے لیے دوڑتا ہوں. بالکل مولانا صاحب، بہت عمدہ واقعہ ہے. لیکن انجم صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں، مزید انتظار نہیں کرائیں گے. آپ کو بتائیں انجم، اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے. انجم ہماری آواز سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. سوال بتائیے بہن.
مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ جو ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں کہ پھر اس کو بولتے ہیں کہ مسجد میں بخشواؤ، تو مجھے کہیں سے پتا چلا تھا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی مولانا جی سے ہی بخشوایا جائے، خود بھی جس کے لیے بھی پڑھائے اس کے لیے دعا کر کے اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے یا مسجد میں بخشوانا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کیا درست ہے؟ جی مولانا صاحب، کیا درست طریقہ ہے؟ یہ تو ایک طرح سے مشکل امر میں ڈالنے والا مسئلہ ہے. یہ طالع ثواب کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک بھی ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو. شارٹ ٹائم میں زیادہ ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں مردے کے لیے اس کو بخش دو، 1/3 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو باضابطہ مسجد میں امام صاحب کے پاس میں جانا، کسی عالم کے پاس جانا کہ بھئی ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے، اس کو بخش دیں، یہ تو ایک اپنے آپ کو دشواری میں ڈالنا ہے. ہر کسی کو اللہ رب العزت نے زبان دیا ہے اور اظہار کرنے کا طریقہ دیا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ، ہم نے جو قرآن شریف پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دیجئے، تو اللہ پہنچائے گا. بالکل، اس کے لیے کسی وسیلے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، براہ راست معاملہ ہے. مولانا صاحب، ایک ہمارا جو پوائنٹ رہ گیا ہے اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی نظروں میں ہر دل عزیز ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، کیا یہ ان کی نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں؟ ایک کالرز آ گئے ہیں، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، حنیف بھائی، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حنیف بھائی. جی میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم اس کا کیا نام، ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبر کے اوپر جو وائٹ کلر سے قبر جو رہتی ہے اس کو رنگ دی جاتی ہے. اگر قبر کے اوپر کچھ گھاس یا پھول کے پیڑ وغیرہ لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صاف کرا دیتے ہیں. اگر جس قبر کے اوپر نہیں لگے ہیں تو اس کو ہم لگانا ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس کو نکال دینا بہتر رہے گا؟ اور بھی کوئی سوال ہے حنیف بھائی؟ جی، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال؟ ہمارا سوال یہ تھا کہ مطلب ہماری لڑکی کا نام جو ہے گا گلفسا تھا، تو اس کا ایسا لگتا ہے حنیف بھائی رابطے میں نہیں رہے. بہرحال پہلا سوال آپ کا بہت اہم ہے اور اس پہ انشاءاللہ مولانا صاحب سے ایک بریک کے بعد رہنمائی لیں گے. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ایک بہن ہے ہمارے ساتھ، بسم اللہ صاحبہ. فرمائیے بہن، اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میرا ایک سوال ہے، میرے لڑکے کی منگنی ہو گئی ہے میری بہن کے لڑکی کے ساتھ. اب ہم آپس میں بہنوں میں ذرا ایسا غصہ ہے بہن، تو لڑکی کو بتاتی ہے کہ تو اب شادی نہیں کرنا اس لڑکے کے ساتھ، اگر تو شادی کریں گی تو ہم تیرے گھر پر نہیں آئیں گے. پھر اب لڑکی ماں باپ کو تو سننا مانگتا ہے. پھر اب میں اس حالت میں کیا کروں کہ لڑکے کی شادی نزدیک ہے، 3 مہینے پر ہے. اب تو ہم بتائیں، منگنی اچھے دور میں ہوئی تھی. اتنے مضبوط رشتے کو اتنا کمزور کیوں کر رہی ہیں بہن؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن، ہماری بہن کا شوہر نہیں بول رہے ہیں صاحب. کچھ تو میرے کو ایسا وجہ ہوتا کہ وہ خود فون کرے، میں بار بار فون کر دوں لیکن وہ نہیں اٹھا رہے فون ہمارا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر بھی اور حالات کو بدلنے پر بھی. کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے، اس طرح سے ایگو کہ میں فون نہیں کروں گی وہ فون کریں، یہ غلط بات ہے. البادی بالسلام بری من التکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. تو پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں اس طرح کا ایک نازک رشتہ اور معتبر رشتہ ہو وہاں تو کوئی بھی پہل کر لے، اس پہل کا اقدام کرنا چاہیے. اور جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے، 111 مرتبہ لفظ یا واجدو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے پانی بھی دم کریں، اور جو شخص تیار نہیں ہو رہا ہے اس کو پلائیں. بالکل، اگر پلانے کا موقع نہیں ہے، جیسے وہ آنے کو ہی تیار نہیں، بات کرنے کو دم تیار کر دیں نہیں، اس پہ، تصور ملا کر، تصور ملا کے دم کریں اس پر. تبسم سے بات ضرور کریں گے، تبسم، تھوڑا سا انتظار. مولانا صاحب، 2 بچوں کی خوشیوں کا سوال ہے. رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی بالکل قریب ہے، ایسے میں بزرگوں کی انا کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ بہتر نہیں، انا کو ترک کرنا چاہیے. یہاں پہ
اور اس رشتے کو اور مضبوط لانے کے لیے جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو قریب آنا چاہیے. بالکل اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے آپ لوگ آپس کی جو ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، اسے دور کر دیں، ایک ہو جائیں، خوشیاں منائیں، دل کھول کر منائیں، اور اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر و برکت ڈالے. یہ ہماری دعا ہے. تبسم صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں قرآن شریف 2 طریقے سے پڑھتا ہوں، یعنی کہ ایک بار معنی کے ساتھ پڑھتا ہوں، ایک بار بغیر معنی کے. وہ اس لیے کہ اگر معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت لمبا وقت لگتا ہے ختم ہونے کو، اور پھر ہم کسی کو اشارے ثواب نہیں کر پاتے اتنی جلدی میں. تو یہ کیسا ہے؟ اور ایک سوال تھا کہ ہم بہت سارے زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور رات کے سو پہ دیکھنے کے بعد بہت ساری تفسیر کی جانکاری ہے کہ ہاں یہ تفسیر پڑھے وہ تفسیر پڑھے، لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنی زیادہ فکر مندی رہتی ہے اور بہت بے چین ہوتے ہیں. اب یہ مطلب پورا ہوگا، اب پورا ہوگا، اور نہیں پورا ہوتا تو ایک طرح سے بہت بے چینی بڑھ جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ صبر کرنے کے لیے کیا کریں؟ تفسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا جس میں ہم کو حاصل ہو، اللہ کا مصلحت کب پوری ہو، کب انتظار ختم ہو. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. دیکھیے پہلی بات تو جو قرآن شریف کا مسئلہ ہے، اگر وہ ترجمے کے ساتھ میں قرآن شریف پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، بہت بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر بغیر ترجمے کے 2 صفحہ پڑھتی ہیں اور ترجمے کے ساتھ میں 1 صفحہ پڑھتی ہیں تو یہ 1 صفحہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے معنی میں ان کو غور کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا مخاطب ہو رہا ہے، وہ ان کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز 1 صفحہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. رہی بات دوسری کی وظائف کے اثرات، آدمی محسوس کرتا ہے کہ بھئی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا فلاں تسبیح پڑھیں گے تو اس کا یہ اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بعین ہی وہی چیز آپ کو عطا فرما دے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، یا انہی اوقات میں اور انہی دنوں میں اللہ وہ چیز آپ کو عطا فرما دے. اللہ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے اور کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے، اللہ رب العزت بندوں کے مصالح کو جانتا ہے. رب ہے وہ، کیا چیز نفع دینے والی، کیا چیز نقصان دینے والی ہے، کون سی چیز مضر ہے، کون سی چیز نافع ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم چیز جو مانگ رہے ہیں وہ نفع بخش تو ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر باطن میں خیر چھپا ہوا ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت کی حکمتوں مصلحتوں پہ آپ نظر رکھیں کہ جب وہ جو چاہے گا دے گا، عطا فرمائے گا. بالکل. فیاض بھائی فرمائیے سوال کیا؟ ہاں جی میں ملومات بول رہا ہوں، جو آفس بول رہا ہوں سر. میم ہماری وائف کے جو ہے اس میں پت میں پتھری ہے، اس کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب. لفظ یا سلام 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں پڑھیں، پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہو. انشاءاللہ. حنیف بھائی کا سوال بہت اہم ہے. قبریں پختہ ہوں، ان پہ پھول وغیرہ لگا دیے جائیں، اسلام میں یا شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ دیکھیے دور نبوت میں یا ایسے ہی دور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی رواج نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں جہاں تک تاریخ بتلاتی ہے. بعد کے لوگوں میں اس طرح کا کچھ چلن ہے، رواج ہوا ہے، لیکن مناسب بات یہ ہے کہ نہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، نہ اس پر پھول پودے اس طرح سے لگائے جائیں، بلکہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. گھاس وغیرہ اگر اگ جاتی ہے جیسے کہ خضرو گھاس وغیرہ ہوتی تو اس کو صاف کر دیا جائے، اس پر باضابطہ پیڑ پودے نہ لگائے جائیں. جی بہت بہت شکریہ. رقیہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ رقیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسے بزرگ ہیں جو مطلب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، مینٹلی طور پہ کچھ ڈسٹرب ہیں، ان کے گھر والے بھی ان سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. ان کی مطلب پریشانی کا کیا یہ سبب ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی دی ہوئی پریشانی ہے ان کے لیے، یا پھر مطلب کوئی ان کو مطلب مینٹلی طور پر یہ ڈسٹرب رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کیا آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے؟ یہ ضرور جانیں گے مولانا صاحب. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، ناظرین پہلے وقفہ لے رہے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں. ایک بہن ہمارے ساتھ ہیں، حمزہ صاحبہ، اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے.
ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جو گزر جاتے ہیں نا تو ہم لوگ ان کے جو ان کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے ان کے سامنے قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں. جی قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ. لیکن میں نے 2-3 جگہ پر گئی تھی نا تو وہاں پر نماز قرآن شریف کچھ بھی نہیں پڑھتے. عیسیٰ علیہ السلام ثواب دینے کا کچھ کرتے ہی نہیں, کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے. کیا چیز صحیح ہے؟ ہلو. جی جی ٹھیک ہے. کیا طریقہ صحیح ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے صحابہ کرام کے جو معمولات میں سے بات معلوم ہوتی ہے, بعض صحابہ کرام کے بارے میں سنا ہے, پڑھا بھی ہے کہ جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو انتقال کی خبر سننے کے بعد کیا کرتے ہیں, وہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر حوالہ بھی دیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ مدد چاہا کرو, اور پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو ان مردوں کے لیے. رہی بات قرآن شریف پڑھنا یا کوئی ذکر و اذکار کرنا, یہ کوئی ضروری نہیں کہ میت کے سامنے بیٹھ کے پڑھا جائے, وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. جی اب سوال رقیہ صاحبہ کا ہے. یہ ایک بزرگ ہیں ان کے محلے میں یا ان کے گھر کے پاس, جو اپنی ذہنی پریشانی کی وجہ سے گھر بھر بھی پریشان ہیں, وہ خود بھی پریشان ہیں, اور جو دوسرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان کی کیفیت کو دیکھ کر حیران ہیں. تو اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو پریشانی ہے, مینٹلی طور پر وہ ڈسٹرب ہیں یا جس بھی ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہیں, یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے, کوئی امتحان ہے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کی طرف سے امتحان بھی اور آزمائش بھی, اور کبھی کبھی اللہ رب العزت بعض گناہوں کی پاداش اسی دنیا میں کر لیتا ہے, گرفت کر لیتا ہے. ان گناہوں میں سے گناہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے, کہ ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ رب العزت اسی دنیا میں اس کی عذاب کی شکل دکھا دیتا ہے, اپنی گرفت کی اور اپنی پکڑ کی شکل دکھا دیتا ہے. اور ایسے لوگ سکھی نہیں رہتے ہیں بلکہ دکھی رہتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی پریشانی, آلام اور مصائب اللہ ان پر ڈالی ہی دیتا ہے, جو لوگ ماں باپ کے تکلیف کا ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی سعید بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ سعید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی لائن پہ ہوں. جی جی آپ کا استقبال ہے, بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں جی سن نہیں پا رہے ہیں. جی سعید بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر آرام سے اپنا سوال بتائیے. میرے پوتا پیدا ہوا ہے. جی مبارک ہو, بہت بہت مبارک. 2 ماہ کا ہوا ہے ابھی. جی ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہوتی ہے مولانا صاحب, یا اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہے تو بتا دیں. ممکن ہے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہو, تو اس میں ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ اور چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے جو والدہ محترمہ ہیں بچے کی, ان کے سینے وغیرہ کو اس پانی سے, دم کے پانی سے دھلائی کر دیں. جی انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. جی عموماً جو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب بچے کو فیڈ کرایا جائے تو دودھ کی بوٹل وغیرہ جو ہوتی ہے, فیڈر ہوتا ہے, اس کو کسی تولیے, چھوٹے تولیے سے, کسی رومال سے لپیٹ دے, کیونکہ چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ مزے سے دودھ پی رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی خاتون ٹوک دیں یا کسی کی نظر لگ جائے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ سکتی ہے یا آپ پر سحر کا اثر ہو سکتا ہے, تو نظر بد تو برحق ہے. جی جی, اور اسی لیے اوروں کی نظر تو بعد میں لگتی ہے, اپنوں کی نظر پہلے لگ جائے گی. ماں باپ کی پہلے لگتی ہے. بھائی بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا تو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے, ٹھیک ہے, اور ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں, تو اس خوشی کے موقع پہ ان کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کا اظہار نہیں ہوتا ہے, اور پھر کوئی دوسرے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں جس کا اثر بچے پر نگیٹو پڑ جاتا ہے اور نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے. جی زین العابدین فرمائیے, سوال کیا ہے بھائی؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں میں بیجاپور کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. میرے کو 5 سال ہو گئے, شادی ہو گئی ہے. ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہے میرے کو, اس کے لیے وظیفہ بتانا. جی جی مولانا صاحب, اس کے لیے تو آپ سے رائے یہ ہے کہ آپ 7 روزے رکھیں, اور 7 دن یا باری ہو یا مصور ہو, یا باری ہو یا مصور ہو, 1000 مرتبہ اس کی ورد کریں, پڑھیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں, اللہ رب العزت آپ کی اہلیہ کی گود کو حری بھی کرے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. مولانا صاحب، دلوں میں لوگوں کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے نیک اعمال کے نتیجے میں؟ اس دوران کے کوئی کال ہمارے پاس ہے نہیں تو اس موضوع کو ہم مکمل کر لیں. کیسے وہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی؟ لیکن نیکیوں کے جو اثرات ہیں، اعمال حسنہ کے جو اثرات ہیں، وہ زندگی کے مختلف زاویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے روزی میں برکت بھی ہو رہی ہے، چہرہ اللہ رب العزت کا پر نور بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کو محبوب اندر خلائق کر دیتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کے درمیان میں بہت ہی برگزیدہ اور پسندیدہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ مچھلیاں تک کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، چیونٹیاں تک کی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی محبوبیت کو بر سے متجاوز کر کے بحر تک کر دیتا ہے، اور پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. اگر دیکھیں تو ایک چھوٹی سی سامنے کی مثال حضرت بلال کی ہے. نہ حسب نسب، نہ مال و دولت، نہ شکل و صورت، اس کے باوجود لوگ انہیں کہتے ہیں سیدنا بلال. رسول پاک کہتے ہیں بلال تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں محسوس کی ہے، اپنے آگے محسوس کی ہے تمہارے قدموں کی چاپ. تو بہت ہی یہ ایک واسٹ موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، جسے مختصر سے وقت میں سمیٹنا بہت مشکل ہے. ایرا ہمارے ساتھ ہے. ایرا، آپ کو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شیلانگ سے بات کر رہی ہوں، میگھالیہ سے. میرا گھر میں جو میری بیٹی ہے وہ خالی برا سوچ اس کا آتی ہے. کس کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں؟ جیسا کہ میں قرآن کو نہیں مانوں، قرآن کو نہیں مانتی ہوں، تم اس کو چھوڑ دو، اس طرح کا. ٹھیک ہے، اس طرح کے خیالات اگر انسان کو ستاتے ہیں تو کس طرح پناہ طلب کی جائے؟ دیکھیے، تو بہت ہی نامناسب بات ہے، اور ماں باپ کو زیادہ ہی فکر مند ہونا چاہیے ایسے بچوں کے لیے. اور ہوتا یہ ہے کہ خاص طور سے اسکول لائن میں یا صحبت بد کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچوں پر. تو سب سے زیادہ ماں باپ کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ جو ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کی فکر کرنا چاہیے. عقیدے ہی پر اعمال کا دار و مدار ہے. اگر عقیدہ ہی خراب ہے، اعمال کتنے بھی کیے جائیں آپ، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو ماں باپ کو اپنے بچوں کے عقائد کے بارے میں بہت زیادہ ہی فکر مند ہونا چاہیے. اس کے لیے وظیفہ بھی کریں، اور بچے کے لیے دعا بھی کریں، استغفار کریں. لفظ یا عزیزو کا ورد کریں وہ، اور خاص طور سے اپنے بچے سے بھی بولیں کہ وہ بھی ورد کریں اس کے لیے. جی، رخسانہ صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی رخسانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں توقع تھی کہ آپ دوہرا کر سلام ضرور کریں گی. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اور اس کے بعد سوال کیجئے. بتا دیں، میرے ابو کو ڈائبٹیز ہے، اور اس کے بعد دہنے پاؤں میں درد رہتے ہیں، اور ایک دم پھلا ہوا رہتے ہیں. ان کے لیے کوئی علاج بتانے سے ہوتا ہے یا کوئی دعا؟ ٹھیک ہے جی. ان کے والد کے لیے قرآن شریف کی ایک آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 15ویں سپارے میں ہے آیت. اس کو 41 مرتبہ ان کے والد صاحب خود پڑھ لیا کریں، یا اگر 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پی لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید آیت ہے. ذرا ایک بار دہرا دیجیے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہاں تک پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا؟ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. پڑھ کر کے یا تو دم کر لیں یا پانی میں اس کو دم کر کے پی لیا کریں. جی زلیخا فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی سنت نماز نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم لوگ کوئی سفر پہ جا رہے ہیں تو کون سی نماز پڑھیں گے؟ جی، یہ سنت نماز عصر کے بعد جیسے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، عصر کے وقت میں کوئی نفل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ رہی کہ اگر سفر میں جانا ہے تو کیا کوئی نماز ہو سکتی ہے یا کچھ پڑھنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، جو سفر میں ہو یا حضر ہو، مسائل تو ایک ہی ہیں. حضر میں ہے تو آپ 4 رکعت پڑھیں گے، جی. سفر میں ہے تو آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے اس کو. جی
उम्मीद है कि बहन जवाब आप तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। गर्चे कि हमारी जो कोशिश थी कि इस मौजू पर हम उससे इंसाफ कर सकें, अब किस हद तक हमने इंसाफ किया इसका फ़ैसला हमारे नाज़रीन करेंगे, लेकिन आपसे गुफ्तगू करके, आपसे रहनुमाई लेकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत कुछ हासिल हुआ होगा आज की गुफ्तगू से। तो प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जी सलाम पर बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम खबरों का सिलसिला शुरू होने को है, तो आप जी सलाम देखते रहें और हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।